मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 6 मुकद्दस अमानत किस्त नंबर 13। अर्शी काफी उदास थी और इसकी उदासी को बखूबी महसूस किया जा रहा था। सर हदायतुल्लाह ने भी इस दौरान अर्शी का गहरा तज्जिया किया था और इसके बाद एक ठंडी सांस लेकर नादिर शाह के बारे में सोचने लगे थे। उधर रीटा हार्वे अपने तौर पर उदास थी। इत्तेफाक से सर हदायतुल्लाह का इससे सामना हो गया तो रीटा हार्वे सर हदायतुल्लाह को देख कर रुक गई। इसके होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट फैल गई थी। हेलो सर हदायतुल्लाह। हेलो रीटा। इस बच्ची को तो तुम अब मुस्तकिल अपनी गोद में लिए रहती हो और मैं ये महसूस करता हूँ कि तुम्हें इससे खासा लगाव पैदा हो गया है। रीटा हार्वे ने गोद में संभाली गुल को देखती रही और फिर इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो एक गमजदा सांस लेकर एक पत्थर पर बैठ गई। सर हदायतुल्लाह भी इसके सामने ही बैठ गए थे। तब इसने कहा, मिस्टर हदायतुल्लाह, मेरी जिंदगी के वाकयात आपको बखूबी इल्म है। कभी अपनी ज़ात को कोई रोग नहीं लगाया। मोहमजोई का शौक मुझे विरसे में मिला था और मेरे फादर मिस्टर डोनाल्ड हार्वे ने सारी ज़िंदगी एक मोहमजू की हैसियत से गुजारी। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त अर्शी और आपका साथ देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मिस्टर डोनाल्ड हार्वे यानी मेरे फादर पूरी खुशी के साथ मुझे अपने साथ रखा करते थे। मेरी माँ भी मेरे साथ हुआ करती थी और हम लोगों ने एक तवील अरसे तक जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में ज़िंदगी बसर की। बाद में वो लोग मुझसे जुदा हो गए, लेकिन मेरी फितरत ऐसी बन गई कि मैं निचली बैठने की आदी नहीं रही। मेरी ज़िंदगी में रोमांस का भी कोई दखल नहीं रहा। ये बात भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और इसकी वजह भी मेरी मोहमजू फितरत ही थी। बच्चों का मैंने ज़िंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन इस बच्ची ने न जाने क्या सहर फूंक दिया है मुझ पर के अब मुझे इसकी जुदाई के तसव्वुर से वहशत होती है। बहुत प्यारी लगती है मुझको। मैं तो अर्शी के बारे में सोचती हूँ, इसने तो इसे मुझसे ज़्यादा प्यार किया है। हाँ रीटा, अर्शी भी बहुत उदास है, सर हदायतुल्लाह ने कहा और रीटा हार्वे के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सॉरी सर हदायतुल्लाह, असल में आपके यहाँ रवायात और अक़दार ज़रा मुख्तलिफ नोयत की हामिल हैं, इसलिए आपसे कोई बात कहते मुझे ख़ुसूस तौर पर एहतियात बरतना पड़ती है। लेकिन आप मेरे दोस्त में, इसलिए दिल नहीं चाहता कि आपके सामने कोई बात जहन में रखूँ। क्या तुमने कभी ये बात महसूस की रीटा के मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है? नहीं, ये बात नहीं है सर, बस ऐसे ही अर्शी की उदासी की वजह आप जानते हैं। क्या मतलब? सर हदायतुल्लाह नजरें चुराने लगे। मिस्टर हदायतुल्लाह, वैसे तो आप अपनी दुनिया के मालिक हैं और बच्चों के बारे में माँ बाप ही बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि अर्शी को नादिर शाह के साथ मंसूब करा दीजिए। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और इन लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई इनकलाब आया तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर हदायतुल्लाह गहरी सोच में डूब गए। देर तक खामोश रहे, फिर इनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं, अव्वल तो मैं इन लोगों से नहीं हूँ जो बच्चों के हुकूक सलब करते हैं। अर्शी मेरी इकलौती बेटी है और मुझे हर हालत में इसकी खुशी अजीज़ है। फिर रीटा हार्वे, आपने ये भी देखा कि नादिर शाह हर तरह से एक काबिल फ़ख्र नौजवान है। इसने अपना एक मुकाम बनाया है। ये सच है कि इन लोगों ने बड़ी चालाकी से एक अरसा तक हम लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखा, लेकिन ये भी तो देखो कि उन्होंने क्या किया है। और क्या ये कमाल की बात नहीं कि उन्होंने हमारा तजर्बा खाक कर दिया? इसे आप क्या समझते हैं मिस्टर हदायतुल्लाह? क्या मतलब? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इस कदर ज़हीन लोग हैं कि हम जैसे तजर्बाकार अफराद को अहमक बना सकते हैं। सर हदायतुल्लाह मुस्कुराने लगा। रीटा हार्वे ने कहा, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई अलमिया बर्पा नहीं होना चाहिए। बेशक, सर हदायतुल्लाह ने इससे इत्तफाक करते हुए कहा। फिर यूट, एल्मा और एमरे आ गए। हर चंद के टारी बैगा की आबादी का फासला इस पहाड़ी से काफ़ी था, लेकिन इन लोगों का जहनी लगाव आपस में इतना ज़्यादा था कि वो इनकी यहाँ कुर्बत और अपने आप से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सके थे, चुनाचे आ ही जाया करते थे। इन लोगों के आने से इस गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते हो गया और सब यकजा हो गए। फिर वो बातें करने लगे। एमरे ने कहा, आप लोग यकीन कीजिए, इस तस्वुर से दिल को एक अजीब सा एहसास होता है कि अब हम बहुत जल्द जुदा हो जाएंगे। एमरे, तुम यहाँ खुश हो? सर हदायतुल्लाह ने सवाल किया। फिर एमरे सोच में डूब गया। फिर इसने उदास से लहजे में कहा, कुछ अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है जनाब। ये दुरुस्त है कि मैं यहाँ नाखुश नहीं हूँ और इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। मसलन ये कि एल्मा ब्रांट अब यहाँ से जाना नहीं चाहती। हरचंद के ये हमारी दुनिया इस पुर आसाइश दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है और बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को यहाँ एडजस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन एल्मा वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहती कि अब मिस्टर लेमी ब्रांट और मिसिस लेमी ब्रांट वहाँ नहीं होंगे और एक अजीब सा एहसास दिलों में जागती रहेगा। हमारी निगाहें हर लम्हा इन्हें तलाश करेंगी और हम उस माहौल से बेजार हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि एमोरी अपने शोहर को छोड़ना पसंद नहीं करती। तीसरी बात यह कि
یا ہم نے ان معصوم اور سادہ لوگ انسانوں کے لیے جو پروگرام شروع کیا ہے وہ ان کی زندگی کے لیے ایک اہم نوعیت کا حامل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی تکمیل کریں۔ نہیں امرے، تمہارا یہاں رہنا درست ہے، سر ہدایت اللہ نے کہا، اور اسی وقت فیروز کی آواز سنائی دی، وہ دیکھیے جناب، اوہو دیکھیں، شاید وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ فیروز نے دور سے کنور مہتاب علی اور نادر شاہ بیارہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تمام گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے جو ایک اہم ذمہ داری پوری کر کے آ رہے تھے۔ یہ سب ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہے اور قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ وہ کس کیفیت میں واپس آئے ہیں۔ پھر اس وقت تک یہ قیاس آرائیاں جاری رہیں جب تک کہ نادر شاہ، کنور مہتاب علی، جیمز پیرے اور مائیکل بائر وہاں پہنچ نہیں گئے۔ سب نے ایک دوسرے پر پرجوش مصافحے کیے اور اس کے بعد انہیں اپنے درمیان بٹھا لیا تھا۔ اگر تم لوگ تھکے ہوئے ہو تو ہم تمہارے آرام میں ذرا بھی مداخلت نہیں کریں گے، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی، اور اگر اپنے آپ کو تازہ محسوس کرتے ہو تو ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ تمہاری اس مہم کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تمام کے تمام لوگ ہمتن گوش تھے۔ جیمز پیرے نے کہا، ہم ایک کامیاب مہم سر انجام دے کر لوٹے ہیں۔ فنڈرفل، سب نے پرجوش نعرے لگائے۔ تب جیمز پیرے بولا، کنور مہتاب علی اس سلسلے میں ساری تفصیلات بتائیں گے، اور ابھی اور اس وقت تاکہ آپ لوگوں کا مشورہ بھی اس میں شامل ہو جائے، یوٹ بھی ہے اور ایمرے بھی۔ ٹری واگا کے حکمران ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، کم از کم ہمیں وہ بتائیں گے کہ جو کچھ ہمارا نظریہ ہے اور جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ ہوا کیا، تم بتاؤ کنور مہتاب علی۔ سعید ہول ہمارا انتظار کر رہا تھا، اس کے علم نے اسے بہت پہلے اطلاع دے دی تھی کہ ہم آ چکے ہیں۔ تو پھر سر ہدایت اللہ پھٹی پھٹی آواز میں بولا۔ لارک اینجلو بھی حیرت سے منہ پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا، اور سعید ہول نے جو کہانی سنائی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے دہرائے دیتا ہوں۔ ہم اسے دنیا کی حیرت انگیز کہانی کہہ سکتے ہیں۔ پھر کنور مہتاب علی نے وہ تمام تفصیلات ان لوگوں کو سنائی، اور واقعی سب انگشتے بدندہ رہ گئے تھے۔ دیر تک کسی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر یوٹ نے کہا، عظیم آقا، یہ بات بالکل درست ہے کہ سعید ہول پوری سر قوتوں کا مالک ہوتا ہے، اور اس کا علم مجھے کئی لوگوں کی زبان سے ہوا ہے۔ وہ جو نیل کنٹھ سے قدیم تعلق رکھتے ہیں، ایسا ممکن ہے، ایسا بالکل ممکن ہے۔ میگنا اور سومتی سے بھی ملے؟ ہاں، وہ خانقاہ کے مقدس غاروں میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ بھیانک بات جو ہمارے علم میں آئی وہ سونے اور ہیروں کے حصول کے سلسلے میں ہے۔ وہ کیا؟ سر ہدایت اللہ نے پوچھا، اور کنور مہتاب علی نے ساری تفصیل سنا دی۔ ان سب کے چہرے لٹک گئے تھے۔ بہت دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر ایٹا ہاروے نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تیسری مہم، اور شاید سب سے زیادہ خطرناک۔ نادر شاہ نے پہلی بار لب کشائی کی اور سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے نادر شاہ؟ سعید ہول نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا پھر وہ کوئی انتقامی عمل کر رہا ہے؟ سر ہدایت اللہ نے سوال کیا۔ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے امکانات 95% تک ہیں۔ یعنی وہ سچ کہہ رہا ہے اور ہمارے سلسلے میں وہ مخلص ہے۔ تو پھر اس تیسری مہم کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا ہوگی؟ نہیں، تیاری تو نہیں، البتہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ کیسے فیصلے؟ یہ کہ دیوتاؤں کی وادی میں قدم رکھنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ لیکن ہمارا اصل مقصد تو وہی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ سب لوگ فیصلہ کر لیں، ہو سکتا ہے ہمیں مقدس دیوتاؤں سے جنگ بھی کرنا پڑے۔ عظیم آقا، یہ الفاظ منہ سے مت ادا کرو، میں ہر چند کے کیتھولک ہوں، لیکن بہرحال سیر اعظم میں دیوتاؤں کا تصور موجود ہے، اور سعید ہول کی روحانیت سے آپ لوگ بھی اندازہ لگا چکے ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے۔ خیر، ہم تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، سر حضرت اللہ نے کہا، اور ظاہر ہے میں بھی نہیں۔ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ بے دھڑک مقدس وادی کا سفر کریں گے، جسے یہ لوگ وادی تہرا کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ کم از کم سعید ہول نے اس بات کی تصدیق تو کر دی ہے کہ وادی تہرا کے پہاڑوں میں سونا پوشیدہ ہے، اور اس کے دامن میں ہیرے جواہرات بکھرے پڑے ہیں، چنانچہ ہمارا مقصد وہی ہے۔ تو پھر میں ایک ہی رائے دے سکتا ہوں۔ جیمز پیرے کو اپنا مقصد خطرے میں نظر آیا تو جلدی سے بولا، اور تمام نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئی۔ ضرور دیجئے مسٹر جیمز پیرے، ہر خدشے کو ذہن سے بھلا دیا جائے۔ سعید ہول سے اگر ہمیں وادی تہرا تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے تو یہ مدد حاصل کی جائے، اور اس کے بعد خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا جائے۔ دیکھیں گے کہ وہ مقدس دیوتا کون ہے جو سونے و ہیرے کے حصول میں ہماری راہوں کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمیں یوٹ، ایمرے، علمہ برانٹ وغیرہ سے آخری اجازت لینی چاہیے، اور اس کے بعد نیل کنٹھ کا سفر شروع کر دینا چاہیے کہ سعید ہول ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔
یہ رات یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا گیا اور رات کے خاصے پہر تک شوٹر ایمرے وغیرہ یہاں موجود رہے۔ پھر ان لوگوں کو آخری ملاقات کر کے روانہ کر دیا گیا اور اس کے بعد سر ہدایت اللہ کی ہدایت پر آرام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن وہ آنکھیں جو ایک دوسرے سے کچھ عرصے کے لیے آشنا ہو گئی تھیں، بھلا ان میں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ نادر شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلتا ہوا ایک دور دراز گوشے میں گیا تو عرشی بھی چند لمحات کے بعد اس کے پاس پہنچ گئی۔ نادر شاہ رخ بدلے کھڑا ہوا تھا۔ عرشی آہستہ آہستہ اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ چند لمحات یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، پھر نادر شاہ واپس پلٹا اور عرشی کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، یار کمال ہے، بجائے اس کے کہ تم آ کر میرے سینے سے لپٹ جاتی اور اپنے سر میرے رخسار پر رکھ دیتی، خاموشی سے پیچھے کھڑی ہوئی ہو۔ شٹ اپ، عرشی شرمائے ہوئے لہجے میں بولی۔ یعنی آپ یہ کہنے کے لیے تشریف لائی تھیں؟ کیا کہنے کے لیے؟ یہ کہ شٹ اپ افسانوں اور فلموں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ یار عرشی ایک بات کہو، حقیقت تو ہے کہ انسان اپنے آپ سے فرار حاصل کرتا ہے۔ جب ہم انسانوں کو من گھڑت اور فلمی کہانیوں کو اختراع کہتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ ہم خود اپنے جذبات سے آشنا نہیں ہوتے، یا آشنا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے جناب کا؟ مطلب یہ کہ جس تن لاگے سو تن جانے۔ واہ، نیل کنٹھ سے یہ سیکھ کر آئے ہیں آپ؟ عرشی مسکراتے ہوئے بولی۔ اما چھوڑو عرشی، یہ تو بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں۔ کیسا رہا نیل کنٹھ کا سفر؟ بے مزہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم ساتھ نہیں تھی۔ آؤ نادر شاہ فلمی باتیں کریں۔ کیا واقعی؟ نادر شاہ اچھل پڑا۔ دیکھو معیار برقرار رکھنا چاہیے۔ اسکرپٹ کیا ہے؟ ہاں کہاں ہے؟ لاؤ مجھے دو۔ نہیں واقعی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں۔ فلمی گفتگو یا سنجیدہ گفتگو؟ بور کرو گے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ ارے بابا تم خود نے کہا ہے کہ آؤ فلمی باتیں کریں۔ ہاں کہا تو ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آغاز تم کرو تاکہ میں اسکرپٹ کی پہلی لائن سمجھ جاؤں۔ نادر شاہ نے کہا اور عرشی ہنس پڑی، پھر بولی، یہ باتیں مجھے یاد آئی تھیں۔ کب؟ صدیوں سے۔ ارے ارے زندہ باد، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تمہیں گئے صدیاں بیت گئی ہوں۔ زندہ باد زندہ باد، زور کس پر ہوا؟ صدیوں پر۔ نادر شاہ نے کہا، تمہارے احساسات کیا تھے؟ میں صدیوں کو 100 سے ضرب دے لیتا ہوں۔ جھوٹ؟ یہ کوئی بات ہے؟ میں نے تمہاری بات جھوٹ کہی؟ یار مگر ہوگا کیا اب؟ نیل کنٹھ کا سفر، اس کے بعد وادی تہرا کا سفر، اس کے بعد عرشی جھلائے ہوئے لہجے میں بولی، بیت السرا کا سفر۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ آسمانوں کا سفر ہو جائے، خدا نہ کرے۔ دیوتاؤں کی وادی میں دیوتاؤں سے جنگ آسان تو نہیں ہوگی۔ چکر کیا ہے؟ اور آخر یہ چکر کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک تمہارے باپ کے دماغ میں دولت کا سودا سمایا رہے گا۔ میرا باپ ہی اس میں کہاں ملوث ہے؟ وہی گروپ تو ہے، اور یہ ہے کیا؟ پتہ نہیں لوگوں کی کیا سوجھی ہے۔ ایسا کریں، کیوں نہ ہم اس خزانے کے حصول کا بائیکاٹ کریں؟ اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کیا؟ شمسا اور سردار خان کی حیثیت سے یہ نوکری چھوڑ کر بھاگ نکلیں؟ نادر شاہ نے کہا اور عرشی ہنس پڑی۔ ایسا بھی تو ممکن نہیں، ورنہ واقعی گل کو لے کر یہاں سے فرار ہو جاتے، مگر ڈیڈی بھی تو ساتھ ہیں۔ اور پھر گل۔ نادر شاہ نے گہری سانس لی اور سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ارشد گل کو ہمیں ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، ویسے یقین کر نادر شاہ، یہ تصور بھی میرے لیے بہت روح فرسا ہے۔ میں جانتا ہوں انسان سے محبت کرنے کا عادی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہے۔ دیکھو نہ جانے تقدیر میں آگے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں، ایسی درجنوں گل تمہاری آغوش میں لہرائیں گی۔ پھر شٹ اپ۔ اوکے۔ نادر شاہ نے شانے ہلائے، پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ دوسرے دن انہوں نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ ذہنوں میں ایک عجیب سا احساس، ایک عجیب سا خوف جاگزی تھا، لیکن مہم جو اس تمام خوف کو نظر انداز کر کے اپنی مہم کے سلسلے میں آگے بڑھنے لگے۔ زاہد، فیروز، علاشا اور اس کے بعد ریٹا ہاروے وغیرہ تمام کے تمام شدید تجسس کا شکار تھے۔ فیروز نے چونکہ اپنی زندگی ان لوگوں سے وابستہ کر لی تھی، اس لیے وہ بھی ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھا، ورنہ علاشا بھی اس کی زندگی کا محور بن گئی تھی۔ اب چونکہ کوئی راز نہیں رہا تھا، اس لیے فیروز اور قوم مہتاب علی بھی ایک دوسرے کے سامنے کھل آئے تھے اور اکثر ہی ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، سب کے سب سوچوں میں گم تھے۔ سعید تھول نے مہتاب علی کو بتایا تھا کہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود ہو گئے، لیکن ظاہرہ فاصلہ مختصر نہیں تھا اور انہیں بہرحال یہ تمام منازل طے کرنا تھی۔ زندگی کی ایک طویل جدوجہد اب عمل کی دنیا میں داخل ہو رہی تھی، لیکن اس احساس نے تھوڑا سا مزمحل بھی کر دیا تھا کہ یہ اس مہم کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد
ایک اور سنسنی خیز مہم ان کی منتظر ہے۔ ہر ذہن میں اپنے طور پر ایک احساس موجود تھا کہ قمر مہتاب علی کی نگاہ فیروز پر پڑی اور فیروز کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔ فیروز بھی اتفاق سے اس وقت مہتاب علی کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ مہتاب علی کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا اور آہستہ سے، خیریت سر، آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ قمر مہتاب علی نے ہنستے ہوئے کہا، فیروز، کیا زندگی میں کبھی ایسا دولت کا تصور کیا تھا؟ فیروز نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور آہستہ سے بولا، بس اصل میں قمر صاحب، زندگی کی کہانی ایک ہی جگہ تو ساکت نہیں رہتی۔ زندگی ایک تحریک کا نام ہے، اور اگر یہ تحریک بھرپور نہ ہو تو پتہ نہیں ہم زندگی کو کیا نام دیں۔ بڑی فلسفیانہ بات کہی ہے تم نے۔ کیا حقیقت سے دور ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بالکل نہیں۔ اب آپ دیکھیے، لندن میں ایک طویل عرصہ میں نے گزارا، اور یقین کیجئے کوئی شیخی نہیں ماروں گا آپ سے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ لاؤبالی زندگی تھی، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا رہنا۔ اور قمر صاحب، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چونکہ بچپن سے برائیوں کی زندگی کی عادی ہو گیا تھا اور برائیوں کے انتہا تک پہنچا ہوا تھا، لندن کی زندگی میں وہی شب و روز تھے جو لندن کی زندگی کے ساتھ تصور کیے جا سکتے ہیں کہ مرزا نصیر بیگ درمیان میں کود پڑا۔ انتقام کا ایک خیال ذہن میں ابھرا اور مرزا نصیر بیگ تک پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ نصیر بیگ نے ایک سازش کے تحت آپ کی طرف بھیجا، لیکن وہ سازش اسی پر الٹ گئی، اور پھر جو نتائج سامنے آئے وہ آپ کے علم میں ہے۔ مگر صاحب، ایک عرض کروں آپ سے؟ ہاں ضرور۔ انسان اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، وقت اس کی سمتیں متعین کرتا ہے۔ کسی بدترین شخص کے بارے میں اگر آپ یہ تصور کرنا چاہیں کہ وہ ہمیشہ بدترین رہے گا اور اس کے اندر کبھی انسانیت نہیں جاگے گی، تو خدا را ایسا کری فیصلہ نہ کریں۔ نہیں فیروز، میں جانتا ہوں یہ بات، انسان بدترین ہوتا ہی نہیں ہے، بس حالات اور ماحول کے ہاتھوں بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سب کچھ نہیں ہوتا، وقت بدلتا ہے اور ضرور بدلتا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ لڑکی آپ یقین کیجئے ایک عام لڑکی ہے، جنگلوں میں پلی بڑھی ہے، اس کے اندر مہذب انسانوں جیسی صلاحیتیں ہیں، اور نہ اس کا انداز ایسا ہے کسی کو خاص اہمیت دی جائے۔ لیکن بھائی شاید یہ میری تقدیر میں تھی، شاید یہ وقت آنا تھا کہ میں سب کچھ بھول کر اس کی ذات میں گم ہو جاؤں۔ قمر صاحب، جہاں تک دولت کا مسئلہ ہے، آپ یقین کیجئے برائیوں کے راستوں میں دولت بے پناہ ہوتی ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان راستوں پر سکون نہیں ہوتا، لیکن دولت ہوتی ہے، اور میرے لیے اب بھی ان راستوں میں اپنی جگہ تلاش کر لینا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا، اب میں یہ بالکل نہیں چاہتا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا تاثر ابھرتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم یہاں سے واپس جائیں۔ تھوکتا ہوں میں اس خزانے پر جو ان کاوشوں کے بعد حاصل ہو۔ میرا خزانہ تو مجھے مل چکا ہے قمر صاحب، یعنی علاشا۔ اس کے بعد تو صرف آپ لوگوں کا ساتھ ہے، آپ کی محبت ہے، اور اس وقت کا انتظار ہے جب ہم یہاں سے واپسی کے رخت سفر باندھیں گے۔ اور آپ یقین کیجئے میں علاشا کو وہ کمائی نہیں کھلاؤں گا جس سے خود میرا دل مطمئن نہ ہو۔ قمر مہتاب علی پرتاثر نگاہوں سے فیروز کو دیکھنے لگے اور انہوں نے کہا، میں نے کہا نا فیروز کہ انسان قطعی طور پر برا نہیں ہوتا، وہ برائیوں کے راستے پر بھی اتفاقیہ طور پر جا نکلتا ہے، لیکن بہر طور اگر اس کے اندر برائیوں کی دنیا سے واپسی کے جذبے موجود ہیں تو پھر ہم اسے کسی طور پر برا نہیں کہہ سکتے۔ اور ویسے بھی میرا ایمان ہے کہ انسان قدرتی طور پر نیک ہوتا ہے، جب اس کی نمود ہوتی ہے تو وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، وقت اور حالات اس کے لیے راہ متعین کرتے ہیں۔ بہرحال فیروز، میں تمہیں تمہاری اس نئی زندگی کی مبارکباد پیش کروں گا، اور میری دلی آرزو ہے کہ تمہیں اپنے مقصد میں پوری کامیابی حاصل ہو۔ فیروز مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ سفر جاری رہا اور بالآخر وقت آ گیا جب انہوں نے نیل کنٹھ کا لشکر عظیم ایک جگہ فروکش دیکھا۔ جس جگہ وہ اس وقت موجود تھے وہ کسی قدر بلندی پر تھی اور یہاں سے گہرائیوں کا اختتام ہوتا تھا، اور اسی اختتام پر نیل کنٹھ کے لوگ موجود تھے۔ یہ سب انہیں دیکھ کر رک گئے۔ بہت سارے افراد تھے جو ساکت و جامد خاموش کھڑے ہوئے تھے، جہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس بات کا انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ سائد تھول ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا۔ قمر مہتاب علی نے مسکراتے ہوئے کہا، واقعی یہ ہماری زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ ہے۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم بچی کو لے کر نیل کنٹھ میں داخل ہوں گے تو ہمیں سائد تھول کے عطاب کا شکار ہونا پڑے گا، اور وہ ہم سے اس بات کا محاسبہ کرے گا کہ ہم نیل کنٹھ کی آبرو کو لے کر یہاں سے کیوں فرار ہو گئے تھے۔ لیکن یہاں تو کیس ہی الٹا نکلا۔ جیمز پیرے نے کہا، مسٹر ہدایت اللہ، زندگی میں اگر کبھی کوئی موقع ملا تو میں افریقہ کی ان پراسرار روایات کے بارے میں بھی تحقیقات کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا مقصد کچھ اور تھا، اور اب میرے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ
اس خزانے کے حصول کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ حصول میری اپنی زندگی میں عیش و عشرت کے لیے نہیں، بلکہ یہاں بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے جذبہ کار فرما ہے۔ لیکن بہرحال صحرائے اعظم میں آنے کے بعد مجھے جو تجربات حاصل ہوئے، اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس انوکھی سرزمین میں ایسی لاتعداد کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر زندگی کا بھی موقع دے اور وقت اجازت دے تو ان پر ریسرچ کرنی چاہیے۔ اب جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ سائید تھول کو یہ تمام علم تھا کہ آپ لوگ اس بچی کو لے کر جائیں گے اور اس کے بعد واپس اسی بستی میں آئیں گے، یہ اعتماد معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ سب کچھ ممکن تھا اور اسی انداز میں ہونا تھا جس انداز میں وہ سوچ رہا ہے۔ کیسے انوکھی بات ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ سب مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ جیمز پیری کی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک ٹھوس سچائی تھی۔ بہرحال ان لوگوں نے آگے قدم بڑھائے۔ نیل کنٹھ کے لوگ ایک پتھریلی دیوار کی مانند خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے اندر کوئی تحریک نہیں تھی، اور اس طرح کھڑے ہونا بھی ان کے لیے عجیب تھا، کیونکہ ان گہرائیوں کو طے کر کے ان تک پہنچنا، اور بہرحال یہ اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ اسے عبور کرنے میں دیر لگے۔ گل اس وقت بھی عرشی کی گود میں تھی۔ نادری شاہ بھی قریبی موجود تھا۔ دوسری شخص ریٹا ہاروے کی تھی، جس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور بولی، عرشی کیا محسوس کر رہی ہے؟ عرشی کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی تھی۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکی تو ریٹا ہاروے نے پھر کہا، تم تو بہت عرصے سے اس بچی کی پرورش کر رہی ہو، لیکن مجھے دیکھو، چند روز ہوئے اس کے ساتھ، اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم اپنے اولاد کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ عرشی کی آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے، اور اس نے کپ کپاتے ہونٹ اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ وہ بہت غمزدہ ہے۔ ریٹا ہاروے نے کہا، لیکن بہرحال عرشی، تم نے جن نیک جذبوں کے تحت اس بچی کو اتنے عرصے اپنے ساتھ رکھا ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور تم خود سوچو، جس بچی کو چند روز اپنے ساتھ رکھنے کے بعد ہم اس کی محبت سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں، بہرحال اس کی رگوں میں کسی اور کا خون ہے، اور جس کا بھی خون ہے اسے بہرحال اس سے ہم کہیں زیادہ محبت ہوگی۔ ہم کسی کی امانت اس کے حوالے کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور یہ بات معمولی نہیں ہے کہ ہم کسی کی مامتا کو اس کے سینے میں پہنچا رہے ہیں۔ عرشی نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی۔ گل کی پوچھ سے اب وہ جھلی ہٹا دی گئی تھی جس کے نیچے نیل کنٹھ کا نشان چھپا ہوا تھا۔ بہرحال یہ ایک المناک کیفیت تھی جو شاید ان دونوں پر ہی نہیں بلکہ تھوڑی بہت نادر شاہ پر بھی طاری تھی، کیونکہ بہرحال اس دوران وہ بھی بچی کی دیکھ بھال میں ملوث رہا تھا۔